बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहूँगी। और इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज की, और वो ये है कि PTI के 5 मज़ीद रहनुमाओं को ममनुआ फंडिंग केस में FIA की जानिब से नोटिस किए गए हैं। और वो जो 5 रहनुमा हैं, वो अगर मैं आपको उनके नाम बताऊँ तो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अरशद दाद, और फाइनेंस एडवाइज़र हैं सिराज अहमद। इनको 14 सितंबर को FIA की जानिब से तलब किया गया है, जबकि दूसरी जानिब आतिफ खान हैं, जमाल अंसारी हैं, और सेक्रेटरी फाइनेंस हैं तहरीक इंसाफ के सरदार अजहर तारिक खान। इनको 13 सितंबर को बुलवा लिया गया है। और इससे पहले इमरान खान साहब को भी जो है वो FIA की जानिब से नोटिस किया गया था, और उस नोटिस को उन्होंने चैलेंज भी कर दिया था, जवाब नहीं दिया था उसका, और कहा था कि ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है FIA की कि मुझसे सवाल कर सके। मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या अहम पेशरफ जो है वो इस केस के सिलसिले में और खान साहब के दीगर केसेस के हवाले से हो रही है, आइनी मामलात क्या हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब। शाखावर साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि सीनियर कानूनदान हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, साबिक जज हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। तो इनसे ज़रा थोड़े से कुछ कानूनी मामला जानने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले आपको नैयर अली ऑफिशियल में खुश आमदीद कहूँगी। ये बताइएगा कि खान साहब ने को जो FIA की जानिब से नोटिस किया गया था, उस नोटिस पे उन्होंने FIA को कहा कि भाई हु आर यू, वाई यू आर आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस। तो अब उसका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस ये है कि बेसिकली जब स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर की जो भी वो जो स्क्रूटनी थी उसकी रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन को दी, इलेक्शन कमीशन ने फिर दोनों पार्टी से शेयर की, उस पर एतराज़ात भी उन्होंने कॉल किए। फाइनली उन्होंने उस पर अपनी डिटर्मिनेशन दे दी, और उन्होंने उसका लबे-लबाब ये है कि उन्होंने कुछ जो फंड्स थे उनको ममनुआ डिक्लेयर कर दिया, और उसके बारे में उन्होंने उसी अपने उसमें जो हुक्मनामा कह लें या उनकी फ़ैसला कह लें, उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है ये ममनुआ फ़ंड में आती है, उसकी पूरी तफसील उसमें दी गई है। और उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ जो बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो कि डिस्क्लोज नहीं हुए थे, ठीक है, तो उस हवाले से उन्होंने जहाँ तक उसको ममनुआ डिक्लेयर करके शो कॉज नोटिस दिया हुआ है जिसका जवाब PTI ने देना है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर वो जो उनका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसको उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की जाए, और इसमें जो फौजदारी नोयत की चीज़ें आ रही हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को भी देखे। तो उसी के तनाजुर में जो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको FIA को भेज दिया। FIA अब इमरान खान साहब को और उनके बाकी ओहदेदारान को जिनका उन अकाउंट्स के साथ ताल्लुक़ रहा है या उसके सिग्नेटरीज थे या उसको वो ऑपरेट करते थे, इवन यहाँ तक कि वो जिनके हक में जो है वो चेक्स गए हुए हैं वेंडर्स को, उनको भी जो है वो तलब किया गया। तो उनको उन्होंने चैलेंज इसलिए इस बुनियाद पे किया हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन का ये जो है ये हक नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को देखे। उनका काम सिर्फ ये है कि अगर कोई फ़ंड या कोई पोर्शन ऑफ फंड ममनुआ फ़ंड है तो उसको शो कॉज नोटिस देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसको बहक के सरकार जब्त कर सकते हैं। तो इसी टच टोन के ऊपर इमरान खान साहब ने उनको लिखा कि आपके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिहाजा मैं आपको जवाब देने का भी पाबंद नहीं हूँ, और उसको उन्होंने चैलेंज भी अब कर रखा है। शाह साहब, जो इमरान खान साहब के साथ भी जब बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि ममनुआ फंडिंग केस का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो वो जैसे कि आपने भी अभी कहा कि उसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लिकेशन यही है कि जो ममनुआ फ़ंड कंसिडर किए जाते हैं वो जब्त हो जाएंगे। लेकिन वो सर्टिफिकेट का क्या होगा जिसको जाली या झूठा करार देने के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ने उसको एफिडेविट करार दिया हुआ है। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि हर पोलिटिकल पार्टी जो है वो पुराने 2002 के कानून के तहत भी और जो मौजूदा 2017 का लॉ है इलेक्शन का, उसके तहत हर सियासी जमात जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपना एक गोशवारा जो है वो देती है इलेक्शन कमीशन को। उसमें कंप्लीट अपना जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और वो ऑडिटेड भी होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक सर्टिफिकेट जो 2002 का कानून था उसमें था कि वो पार्टी का सरबराह देगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट हम जमा करा रहे हैं इसमें कोई भी ममनुआ फंड जो है या उसका पोर्शन शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेशन है। अब इलेक्शन कमीशन ने उस सर्टिफिकेशन को जो है वो बयान हल्फी करार दे दिया है, हालांकि वो बयान हल्फी नहीं है। बयान हल्फी के जो ज़मरात हैं वो ज़्यादा संगीन हैं,
جو سرٹیفکیشن جو 62-63 کہتے ہیں کہ صادق اس کے اور تحت امین پھر وہ آ رہے. سکتا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی ایک مسکنسیپشن ہے, اور اس جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے, اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط طور پر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ بیان حلفی کہہ دیا ہے. تو یہ میٹر بھی ابھی ہائی کورٹ پہ پینڈنگ ہے. لیکن ہائی کورٹ کی جانب سے ہی کہا گیا, بلکہ انسدادی دہشت گردی عدالت کی جانب سے بھی کہا گیا خان صاحب کو, جب ان کی عبوری ضمانت دہشت گردی کے کیس میں منظور ہوئی, کہ آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور جو تفتیشی افسر ہے اس کے سامنے بیان ریکارڈ کرائیں. تو کل بھی نہیں گئے خان صاحب, آج پھر جو ہے وہ جلسے کے لیے وہ گجرانوالہ چلے گئے, آج بھی نہیں گئے. تو اب یہ غم و غصہ بڑھتا نہیں جائے گا کہ کسی بھی قانونی جو بائنڈنگ ہے اس کے اوپر وہ معافی بھی نہیں مانگ رہے پہلے, ابھی یہ بھی نہیں کر رہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے جو انسدادی دہشت گردی کا مقدمہ ہے ان پہ, تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انسدادی دہشت گردی کی عدالت ہے اسلام آباد کی, اس میں انہوں نے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی, اور جب عبوری ضمانت منظور ہوتی ہے تو اس کے حکم نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جو اسٹیٹ ہے یا تفتیشی ہے اس کو بھی نوٹس کر دیتے ہیں آئندہ تاریخ کے لیے, کمپلیننٹ کو بھی کر دیتے ہیں, اور ملزم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس دوران شامل تفتیش ہونا ہے, اگر وہ تفتیشی افسر ہے یا جے آئی ٹی ہے, آپ نے جا کے اپنا موقف دینا ہے ادھر. تو وہ تو انہوں نے دیا نہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ جو انسدادی دہشت گردی کی جو ایف آئی آر ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی کواشنگ کے لیے, تو اس میں بھی ہائی کورٹ نے خیر نوٹس تو کر دیا اسٹیٹ کو, لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے باؤنڈ کیا ہے کہ آپ اس دوران شامل تفتیش لازمی ہوں گے. وہ تو شامل تفتیش نہیں ہوئے, اور انہوں نے پھر ایک تحریری جو ہے اپنا موقف اپنے وکیل کے ذریعے جو بھیج دیا. کیا وکیل کے ذریعے دیا جا سکتا ہے؟ اب فوجداری مقدمات میں تو وکیل کے ذریعے یا کسی مختار کے ذریعے یا اٹرنی کے ذریعے تو نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شامل تفتیش کا مطلب یہ ہے کہ جس پر الزام ہے, جو ملزم ہے, اس نے خود اصالتاً پیش ہونا ہے, اور اس کا موقف بھی انہوں نے ریکارڈ کرنا ہے, اور اس سے انہوں نے پھر کوشچننگ بھی کرنی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے پھر کسی وکیل سے یا اس سے تو نہیں کر سکتے. تو اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کیس لگے گا, غالباً 12 تاریخ کو اس کی تاریخ پیشی ہے, تو اس میں استغاثہ یہ کہہ سکتی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے, تو لہٰذا ان کی عبوری ضمانت کینسل کر کے ان کو گرفتاری کا حکم دیا جائے. تو عمومی طور پر کینسل ہو جاتی ہے. عمومی طور پر تو عام کیسز میں ہو جاتی ہے, اور خاص کیسز میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر وہ کوئی ایسی وجہ بیان کریں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے, تو عدالت ان کو ایک اور موقع بھی دے سکتی ہے. لیکن ایک موقع دینے کے بعد بھی اگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوں گے, تو پھر یہ ایک بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ ہوگا ان کی عبوری ضمانت ریکال کرنے کا. موقع دینے کی آپ نے بات کی ہے, تو موقع تو پہلے بھی ہائی کورٹ نے انہیں توہین عدالت والے معاملے میں ان کو دیا ہے, اور 7 دن دے دیے, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ لکھیں گے آپ, اور یہ فیصلہ پڑھ لیں, اس کے مطابق جواب دے دیں, معافی مانگ لیں, تو بات ختم ہو جائے گی. ایک اور اس میں شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے, جو سوال بھی میرا ہے اصل میں, کہ جب کووڈ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو ابھی بھی خیر چل رہا ہے, لیکن جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت آدھے سے زیادہ جو ہمارے قوم ہے وہ ماہرین صحت کے زمرے میں آ گئی تھی, وہ ڈاکٹر بن گئی تھی, کوئی حکیم بن گیا تھا, اور وہ اپنی اپنی ریمیڈیز بتاتے تھے. تو اب جو اس کیسز کا زمانہ چل رہا ہے, تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ توہین عدالت کے معاملے پہ ماہر ہو چکا ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اب خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, 22 تک ان کو فرد جرم عائد ہونی ہے, انہوں نے معافی نہیں مانگی, تو اب معافی بھی نہیں مانگ سکتے. تو آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ان معاملات پہ گہری نظر, قانون کیا کہتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو نوعیت ہے نا توہین عدالت کی, وہ ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ بھی ہے اور کرمنل کنٹیمپٹ بھی ہے. جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی جج کے یا سب آرڈینیٹ کورٹ کے جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں رکاوٹ ڈالیں. ٹھیک ہے. دوسری, وہ بھی ان پہ الزام ہے. دوسرا ہے کہ آپ کسی یہ سازش کا حصہ نہیں ہے, لیکن کسی, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں کہ اب دوسرا جو کرمنل جو آتی ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ, وہ آتی ہے کہ آپ کسی جج کو اس کی دوران جو نوکری ہے یا جو ان کے جو منصب جب ہولڈ کر رہے ہیں ان کو اسکینڈلائز کریں, یا ان کی آپ جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے ان کی قدر کم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں الزامات تو ان پہ ہیں, اور اس پہ ابھی تک جتنے نظائر ہیں عدالتی سپریم کورٹ کے, اس میں یہی ہے کہ ایسی توہین کا جب الزام ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنی پہلی فرصت میں غیر مشروط معافی مانگ لیں, انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی ٹینڈر کریں, اور پھر ندامت بھی شو کریں,
اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عدالت کے ڈسپوزل کے اوپر چھوڑ دیں. ادر ورڈز میں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. تو اس میں یہ نظائر موجود ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ان کو ایک اپرچونٹی 7 دن کی دی گئی تھی تو اس میں 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا بھی ذکر تھا کہ آپ اس کو بھی پڑھ کے آئیں. وہ ایک عدالت ان کو لیڈ دے رہی تھی کہ ان فیصلوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اپالوجی ٹینڈر کریں گے, اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرد جرم عائد ہونے کے بعد اور ٹرائل ہونے کے بعد اگر آپ اپالوجی کریں گے تو پھر اس کا ظاہر یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ معافی مانگنا نہیں ہے یا ندامت نہیں ہے, وہ صرف سزا سے بچنا ہے. تو اس صورت میں آپ نے دیکھا ہے کہ نہال ہاشمی, طلال چودھری اور وہ جو تھے ایک اور دانیال عزیز, یہ انہی تینوں فیصلوں کا ذکر کیا جی بالکل. تو انہوں نے پھر معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ جو کیونکہ تاخیر سے انہوں نے معافی مانگی تھی تو ان کو سزائیں ہوئیں. نہال ہاشمی صاحب کو تو قید کی بھی سزا ہوئی, باقیوں کو جو ہے وہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ ہوئی. لیکن اس کا جو فال آؤٹ یہ تھا کہ وہ آرٹیکل 63 کے تحت آئندہ 5 سال کے لیے توہین عدالت میں سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی جو نمائندہ عہدہ ہے اس کو حاصل کرنے سے اور نااہل ہو جاتا ہے. کہا تو یہ بھی جاتا ہے ان معاملات میں کہ اگر چند سیکنڈ کی بھی سزا ہوتی ہے, اور ایسے نظائر موجود ہیں جی بالکل کہ چند سیکنڈ کی بھی سزا ہوئی اور اس کے بعد جو میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا, اور یہ طلال چودھری اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا, تو اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے تھے کئی. لیکن اب سننے میں یہی آ رہا ہے اور ہمارے ذرائع اور اطلاعات یہی بتاتی ہیں پی ٹی آئی کی کہ خان صاحب جو ہیں یہ ان کا معاملہ اب جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, جو 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا نوٹس ہے. تو کیا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا سکتا ہے اور اس کی آگے آپ کیا شکل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی توہین عدالت کا جو کاگنیزنس لے اگر ہائی کورٹ, تو اس کے یہ نہیں ہے کہ وہ فائنل آرڈر کے اگینسٹ یہ اپیل ہو سکتی ہے. کسی بھی عبوری حکم یا درمیانی کوئی ایسا آرڈر ہو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, پروسیس کو بھی. تو یقیناً گنجائش تو موجود ہے انٹرا کورٹ اپیل کی, جو کہ اس صورت میں سپریم کورٹ ہے, کہ وہ کیا انلیگیلٹی کی ہے 5 رکنی بینچ نے کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم آئندہ تاریخ پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے والے ہیں. نارملی سپریم کورٹ کسی بھی کورٹ کی کاگنیزنس کی پروسیڈنگز کو چیلنج یا ان کو جو ہے سیٹ اسائڈ نہیں کرتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہ کیا سالڈ گراؤنڈز ہیں, ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ہائی کورٹ نے بہت بڑی میٹیریل انلیگیلٹی کر دی ہے, تب تو وہ اس کو سماعت کے لیے منظور کریں گے. ادروائز اس کے چانسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پہلی اس پہ ہیئرنگ پہ ہی اس پہ یہ کہہ دیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور ہم اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انٹرا کورٹ اپیل کا جو ہے وہ تو گنجائش موجود ہے, اور لیکن اس انٹرا کورٹ اپیل کے بارے میں بھی محتاط ہونا پڑے گا پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ شاہ صاحب نے بتائی ہے کہ اب جے آئی ٹی کا معاملہ ہے, اس کے سامنے پیشی کا معاملہ ہے یا پھر جو ہے وہ معافی کا معاملہ ہے. خان صاحب کو یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا اور معافی بھی مانگنی پڑے گی غیر مشروط, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ توہین عدالت کے کیس سے باہر نکل آئیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی جو میں ہے ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ برقرار رہے, تو انہیں جو ہے وہ تفتیش میں تعاون کرنا پڑے گا. اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. نیر علی آفیشیل دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کرنا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ سب کو بہت شکریہ.